वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो, क्योंकि सेकेंड ईयर बॉयज़ हम लोगों ने मुताला पाकिस्तान में हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नज़रिए को, नज़रिया पाकिस्तान को, उसके ज़ाय तरकीबी को और 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसके बारे में आज पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है जी तहरीक अलीगढ़। यानी आज हम तहरीक अलीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा पस मंज़र इसका कि 1857 की जब जंग आज़ादी में नाकामी के बाद जो मुसलमान थे उस उनको तबाह करने में बरतानवी हुकूमत और हिंदू अक्सरियत ने कोई कसर ना छोड़ी। अगरचे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो जंग आज़ादी में मुसलमानों के साथ थी, लेकिन वो फिर भी अंग्रेज़ों को ये बार बार करवाने में कामयाब रहे कि आज़ादी की तहरीक में सिर्फ मुसलमान शामिल थे। इस तरह से पूरा जो उनका हुकूमती खिताब था उसका निशाना सिर्फ मुसलमान बने। और उसके साथ ये भी चीज़ है कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स की जिस से चीज़ छीनी जाती है तो अगला बंदा इस डरता है कि मैंने इससे चीज़ छीनी है तो ये इसको वापस लेने की कोशिश करेगा। तो इस लिहाज लिए भी अंग्रेज़ों ने क्या है, मुसलमानों को हर जगह पे क्रश किया ताकि मुसलमान जो है वो दोबारा हमारे सामने उठ ना सके। और उनके साथ हर वो ज्यादती की कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले मुसलमानों को कहते हैं बेदरे कत्ल किया गया, उनकी जायदादें लूट ली गई, मुसलमानों को नौकरियों से बेदखल कर दिया गया, उनकी जागीरें छीन ली गई, तालीम के दरवाजे उनके ऊपर बंद कर दिए और मुसलमानों को माशी और माशरती तौर पर बुरी तरह कुचल दिया गया। मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। मुसलमान एक तबाह हाल कौम बना दी गई। अब इसके बारे में जो अंग्रेज़ मुसन्नफ़ीन थे वो भी अपनी तहरीरों में क्या लिखते हैं कि विलियम हंटर कहता है कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया, मुसलमानों की जायदादें और जागीरें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर दी गई। लॉर्ड रॉबर्ट कहता है कि मेरा गुज़र दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर जानिब लाशों के अंबार थे। एक और मुसन्निफ लिखता है, बासोर स्मिथ लिखता है कि अंग्रेज़ी फौजी जो थे वो शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और एक के बाद दूसरे मकान में दाखिल होकर सब कुछ लूटने लगे। और मुसलमानों की तबाही के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या लिखा कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। तो स्टूडेंट्स, 1857 की जो जंग आज़ादी थी इसमें बहुत सी शख्सियात थी जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिनमें हमारे पास अगर हम लोग नाम लेते हैं मोहसिन उल मुल्क है, नवाब वकार उल मुल्क था, मौलाना शिबली नोमानी थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, मौलाना चिराग अली ख़ान थे, उसके साथ आपका कायद अज़म अल्लामा इकबाल, उन लोग का नाम तो लाजमी ली जाते हो। तो कहते हैं उसके साथ जो उन्होंने जिंदगी मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा किया और उनके अफकार और नज़रियात पर सबसे ज़्यादा असर जो डाला, उनमें सर सैयद अहमद ख़ान नाम सरे फहरिस्त है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आपको बताऊं बच्चे कि सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक दीनदार घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम में आपने कुरान मजीद का मुताला किया और इसके साथ अरबी और फ़ारसी ज़बान के अदब का भी मुताला किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो जदीद मगरबी जो अलूम था, मगरबी अलूम के असूल और अंग्रेज़ हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुकात को मुसलमानों की मुश्किलात का हल मांगते। वो कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने
کہا کہ مسلمان جو ہیں ان کی تمام مشکلات کا حل کیا ہے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کریں۔ اب اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنی تعلیمی، سیاسی اور ادبی میدانوں میں مسلمان قوم کی بھلائی کے لیے عظیم خدمات انہوں نے انجام دی۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف اپنی جو تحریریں تھیں، انہوں نے بہت سی تصانیف بھی لکھی، ان کے ذریعے مسلمانوں اور جو انگریز تھے ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ایک تو انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، دوسرا انہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، اور ہندو انتہا پسندوں کی مسلم دشمن سرگرمیوں سے مایوس ہو کر انہوں نے دو قومی نظریہ بھی پیش کیا جو بعد میں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ آپ کو سر سید احمد خان کے حوالے سے کہ پہلے یہ ون نیشن یعنی ایک نظریے کے حامل تھے۔ ایک نظریے کے حامل اس طرح سے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مشترکہ سب لوگ ہم لوگ مل جل کر رہیں گے، لیکن جب 1867 میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تو وہاں سے سر سید احمد خان نے کہا کہ اب ہم لوگ اب یہاں پر ایک نیشن نہیں بلکہ ایک ون نیشن تھیوری نہیں بلکہ ٹو نیشن تھیوری ہے، یعنی دو قومی نظریہ اب یہاں سے پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہم لوگ مسلمان اور ہندو جو ہیں دونوں آپس میں مختلف ہیں۔ یعنی یہ سر سید احمد خان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ندی کے دو کنارے ہیں جو ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن کبھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ پھر یہ جو سب سے پہلے جو بانی تھے سر سید احمد خان تھے دو قومی نظریے کے، اور یہی دو قومی نظریہ تھا وہ جو آگے چل کر نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد مسلمانوں کے جو ہے تعلیمی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی، یعنی کہ تعلیم کی جو دروازے تھے وہ مسلمانوں پر ایک تو کہتے بند کر دیے، بلکہ تعلیم کی جو سارے تھے وہ دروازے تھے وہ عملاً بند کر دیے کہ ان کو بالکل بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مسلمان کے بادی نے کیا کیا تھا، انگریز دشمنی کی بنا پر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ دشمنی کی بنا پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں نے کیوں نہیں اپنی تعلیم انہیں دلوا رہے تھے، اس لیے نہیں دلوا رہے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے مذہب سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں نے جو اقتدار یہاں پہ اپنا رکھا 1000 سال انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن جب ہندوؤں کا دور شروع ہوا تو انہوں نے زبردستی انہوں نے اپنے جو ہے وہ سکولز میں انہوں نے زبردستی انہوں نے اپنے وہ مندر سکیمز اجرا کر دیے کہ مندروں کی تعلیم دی جاتی تھی کہ اور زبردستی ان سے پوجا پاٹ کروائی جاتی تھی، تو یہ تھا۔ اور انگریزوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے اپنے مشنری سکولز کھولے جہاں پر ان کو عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی کہ بچے اسی کی طرف راغب ہو، تو مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے مذہب سے ہٹ کر ہندوؤں اور انگریزوں کے مذہب کو نہ اڈاپٹ کر لیں، اس لیے انہوں نے ان کو تعلیم دینے سے انکار کر دیا۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزی کی زبان اور جدید مغربی علوم کے خلاف جو ان کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا منفی رویہ ہے، اسے ترک کر دے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاست میں وقتی طور پر حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ہر طریقے سے دور تھے، تو کہتے ہیں سیاست میں ابھی پہلے جب تک آپ اگر اچھے طریقے سے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تب تک آپ لوگ کو سیاست میں حصہ لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے مین چیز کیا ہے، ابھی صرف اور صرف آپ لوگ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، جب اگر آپ تعلیم و ترقی پر اپنی توجہ دیں، اگر آپ جہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کی تعلیم پوری ہو سکتی ہے تو پھر آپ ملازمتوں میں اپنا حصہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان پر انگریز حکمرانوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا کہ اگر آپ تعلیم کو بیس بنائیں گے، تعلیم اگر آپ لوگ حاصل کریں گے تو پھر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو ملازمتیں ملیں گی، اور ملازمتیں اس کو آپ ملیں گی تب تک آپ انگریزوں کے ساتھ ایسا اپنا تعلقات بنا کے رکھیں کہ ان کا اعتماد آپ پر بحال ہو اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے ملازمتیں وغیرہ دے سکیں۔ تو تحریک علی گڑھ جو تھی اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سر سید احمد خان نے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی ترقی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اپنی ملازمت کے دوران جہاں جہاں پر بھی گئے، سر سید احمد خان جہاں جہاں پر بھی گئے وہاں پر انہوں نے کیا کہ
انہوں نے اسکول بنائے۔ اب اپنی جو ان کی ملازمت تھی اس کے دوران مراد آباد میں سب سے پہلے انہوں نے ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا 1859 میں۔ اس وقت آپ جو تھے یہاں پر ملازمت کے سلسلے میں تعینات تھے۔ اس اسکول میں فارسی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی اور پہلے اس قسم کا کوئی اسکول یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جو تھا کہ انہوں نے 1963 میں غازی پور میں اسکول کا قیام کیا، اور غازی پور میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اسکول کے نصاب میں انگریزی زبان کو نصاب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس اسکول میں اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اس اسکول کا نام وکٹوریہ اسکول رکھا گیا۔ بعد میں اس اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ 1869 میں سر سید احمد خان جو تھے اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان کے، انہوں نے کہا کہ میں زندگی مشتاقوں کی تعلیم کا کردار سب سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ان کی تعلیم کس طرح دی جاتی ہے، ان کے طرز تعلیم کا مشاہدہ کرنا تھا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جو تھی وہاں کا دورہ کیا، اور وہاں پر جا کے ان کو آبزرو کیا کہ وہ لوگ کس طرح کی تعلیم یہاں پر دیتے ہیں۔ 1870 میں جب واپس انگلستان آئے تو انہوں نے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔ اب یہ جو کمیٹی تھی اس کا کام کیا تھا کہ جدید تعلیم سے مسلمان جو جدید تعلیم سے بیزار ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک تو وجہ جاننا، دوسرا اس کے بارے میں تجاویز دینی تھی کہ کس طریقے سے اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کمیٹی نے پھر کیا کیا کہ علی گڑھ کے مقام پر ایک کالج قائم کرنے کی تجویز دی کہ علی گڑھ کے مقام پر ایک کالج بنا دیا جائے۔ تو سر سید احمد خان کو جو ہے وہ جو کالج بنانا تھا اس کا تا حیات کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے اس انتظامی کمیٹی کے وہ سیکٹری ہوں گے۔ اب سر سید نے کیا کیا، اس کالج کے لیے چندہ اکٹھا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو چندہ اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اصول کی بھی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ اور اس سلسلے میں 1875 میں کالج کے قیام کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جب علی گڑھ میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1875 میں اسکول بنا جی اینگلو اورینٹل اسکول بنا، اور اس کو 2 سال کے بعد، صرف 2 سال یعنی 1875 میں جو تھا وہ بنایا گیا، اسکول کا عمل میں لایا گیا، اور اس کو 1877 میں اس کو ممڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا لارڈ لیٹن نے۔ یہ جو 75 میں اسکول بنا تھا صرف 2 سالوں کی کوشش کے بعد اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور لارڈ لیٹن جو تھا انہوں نے اپنی طرف سے اس میں زمین بھی الاٹ کی تھی اس کالج کے لیے کہ یہ بنایا جائے۔ تو علی گڑھ کالج جو تھا ایک بہت اقامتی ادارہ تھا، یعنی اس میں سب تھا۔ اس میں کیا تھا کہ انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اگر کوئی باہر کے لوگ ہیں یا دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہاں پر جو اسلامیات تھی اس کی جگہ ان کے جو مضامین تھے علوم اسلامیہ کی وہ ان کے لیے پڑھنا لازمی نہیں تھا، بلکہ صرف وہی مضامین پڑھائے جاتے تھے جو ان کے مذہب سے ریلیٹ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ صرف علی گڑھ کالج میں یہ نہیں تھا کہ تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور کردار سازی پر بھی توجہ دی جاتی تھی۔ اور سر سید احمد خان نے کالج کو ایک مغربی معیار کے مطابق بنانے کے لیے، ایک عمدہ درسگاہ بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے بہت بھاری تنخواہیں دے کر اسے ایک ممتاز مقام پر لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ انہوں نے خدمات کی، باری انہوں نے فیسیں دی، اور انہوں جا کر پھر انہوں نے بہت ماہرین جو تعلیم کے تھے ان کی خدمات حاصل کی، اور کالج کے اساتذہ میں یورپین اساتذہ کی تعداد بڑی تعداد میں شامل تھی۔ اب یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو علی گڑھ تحریک تھی، علی گڑھ تحریک کے 2 بڑے پلر تھے، 2 بڑے ستون تھے۔ ان میں ایک تو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، اور جبکہ دوسرا اس کا ستون محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس تھی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی یہ ایک خالصتاً
غیر سیاسی تنظیم تھی، اس میں کسی بھی سیاسی موضوع کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ماؤنٹین ایجوکیشن کانفرنس جو تھی وہ 1886 میں قائم کی گئی، اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلے یہ تھا کہ علی گڑھ کالج کے طرز پر نئے تعلیمی ادارے قائم کرنا، کہ جس طرح علی گڑھ کالج بنا ہوا ہے تو ہم نے علی گڑھ کالج کے طرز پہ نئے ادارے قائم کرنے ہیں۔ نمبر 2 پہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جدید مغربی تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا ہے، کہ جدید جو تعلیم ہے اس کا احساس ہونا چاہیے کیوں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 3rd پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قائم کردہ انگریزی تعلیمی اداروں میں، کہ جو مسلمانوں نے انگریزی تعلیمی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے چیک کرنا کہ آیا جو مذہبی تعلیم وہ دے رہے ہیں اس کے حالات کیسے ہیں، کہ لازمی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ دے رہے ہیں تعلیم تو وہ صرف وہی ہونی چاہیے جو ہمارا مذہب بتاتا ہے، نہ کہ وہ ہندو اور کہ پیسہ لے کر ہندو یا انگریزوں کی تعلیم جو ہے اس کو رائج کر رہے ہیں۔ نمبر 4 میں تھا کہ مسلمانوں کے روایتی مدرسوں اور مکتب اسکولوں کے نصاب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہمانگ کرنا، کہ جو مسلمانوں کے مدرسوں میں جو یونٹس پڑھائے جا رہے ہیں، جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں ان کو بھی چیک کرنا کہ وہ وہاں پر بھی ایسے مضامین کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ جو مغربی جدید نصاب یعنی مغربی نصاب سے ہم آہنگ ہو۔ تو علی گڑھ کالج اور ماؤنٹین ایجوکیشن کانفرنس نے نہ صرف مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا بلکہ یہ دونوں ادارے جلد ہی مسلمانوں کی تمام سماجی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گئے۔ ماؤنٹین ایجوکیشن کانفرنس ایک خالصتاً غیر سیاسی تنظیم تھی۔ علی گڑھ کالج سے بہت سے نامور مسلمان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ اس کا یہ تو آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ ماؤنٹین ایجوکیشن تحریک علی گڑھ کے بارے میں، تو تحریک علی گڑھ کا اگر ہم لوگ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی ادبی، علمی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی زندگی کے احیاء کی تحریک تھی۔ اس تحریک کی روح رواں سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنے رفقا کی مدد سے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی، اس میں نئے سرے سے عزم اور حوصلہ پیدا کیا۔ مسلمان اپنی حالت کا علاج سمجھ رہے تھے، لیکن سر سید احمد خان کی خدمات نہ صرف مسلمانوں کی بہتری کا باعث بنی بلکہ آنے والی نسلیں بھی سر سید کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ دراصل سر سید احمد خان نے پودے کو کاشت کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پودے کی آبیاری کر کے پروان چڑھایا، اس لیے پاکستان کے بانیوں میں سر سید کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی بنیادی کمزوری یہ تھی کہ علی گڑھ کالج پر یورپین ماحول کی بہت بڑی چھاپ پڑی ہوئی تھی۔ سنتی تعلیم، عدم توجہی دوسری بڑی کمی تھی۔ مغربی تہذیب و ثقافت کو بلا قید و شرائط اپنانے سے فکری بحران پیدا ہوا۔ عدم توجہی ان کمیوں کے باوجود تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کو مایوسی کی گہرائیوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کروایا۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور اس میں سے اپنے MCQs بھی بنانے ہیں اور شارٹ کوسچن بھی بنائے ہیں جو آپ کی آگے چل کر ای اسیسمنٹ میں آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔